अस्सलामु अलैकुम। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये वो मशहूर कौल और मारूफ जुमला है जिसे हम सब ने बारहा सुना और पढ़ा है। हकीम लुकमान अल्लाह के वो नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत यानी अक्ल व फ़हम और दानाई और बसीरत में मुमताज़ तरीन मकाम अता फ़रमाया। हज़रत लुकमान का शुमार दुनिया की तारीख़ के अजीम दानिशवरों में होता है। उनकी हिकमत और तालीमात ने ना सिर्फ उनके ज़माने में लोगों को मुतासिर किया बल्कि आज भी उनकी बातें हमारे लिए मशअल राह हैं। हज़रत लुकमान की तारीख़ पैदाइश और मकाम के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो नबूवत के दर्जे पर फैज़ नहीं थे बल्कि अल्लाह ने उन्हें माज़ हिकमत और दानाई अता फ़रमाई थी। वो सूडान के नोबी कबीला के एक हबशी ग़ुलाम थे। उनका ताल्लुक़ एक अफ्रीकी नस्ल से था। वो एक पाकबाज और मुत्तकी इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने आला दर्जे की अक्ल व फ़हम, हिकमत और दानाई अता फ़रमाई थी। उन्होंने अक्ल की राह से वो बातें खोलीं जो पैगंबरों के अहकाम व हिदायत के मुवाफ़िक़ थीं। उनकी हिकमत व दानाई का एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नकल फरमा कर उनका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ा दिया है। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अरब के इलाकों में गुजरा। अरब में वो एक ग़ुलाम की हैसियत से आए थे। उनकी सियाह फाम रंगत और ग़ुलामी का पस मंज़र उन्हें आम लोगों से मुमताज़ बनाता है, जो उनकी हिकमत और दानिशमंदी की मज़ीद अहमियत को उजागर करता है। हकीम लुकमान एक बड़ी मजलिस में वाज़ फरमा रहे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मजलिस में दाखिल होता है और उनके करीब जाकर गोया हुआ कि क्या तुम बनी हसहास के ग़ुलाम नहीं हो? फरमाया हाँ। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ बकरियां नहीं चराया करते थे? हकीम लुकमान ने उसे गौर से देखा और बोले कि हाँ, ये भी दुरुस्त है। फिर उसने कहा कि क्या तुम हबशी नहीं हो? हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और फरमाया हाँ, ऐसा ही है, मगर ये बताओ कि तुम पूछना क्या चाहते हो? उस शख्स ने कहा कि फिर क्या वजह है, तुम्हारी मजलिस में इस कदर ज़्यादा लोग आते हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तुम्हारी बातें सुनते हैं। तो हज़रत लुकमान ने निहायत मोहब्बत से उस शख्स से फरमाया कि बरादर अज़ीज़, जो बातें मैं कहता हूँ उन पर अगर तुम भी अमल करने लगो तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। वो बातें ये हैं कि आँखों से हराम चीज़ें ना देखो, ज़बान को बेहुदा बातों से रोक लो, माल हलाल खाया करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ज़बान से हमेशा सच बात बोला करो, वादा करो तो पूरा करो, मेहमान की इज़्ज़त करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, बेकार कामों को छोड़ दो। बस यही वो आदात हैं जिनकी वजह से मुझे बुज़ुर्गी अता फरमाई गई है। बनी हसहास मिस्र का एक शान व शौकत, रोब व दबदबे वाला, खुदा तरस और तौहीद परस्त कबीला था। हकीम लुकमान कबीले के सरदार की बकरियों के रेवड़ के निगरान थे। वैसे तो ये एक अदना से ग़ुलाम थे, मगर दुनिया के अक्लमंद और दाना तरीन लोगों में से थे। निहायत पाकबाज, शरीफ नफ्स, अक्ल व खिरद, इल्म व दानिश के पैकर, फ़हम व फ़िरासत, ज़हानत व फ़तानत, तदब्बर व बुर्दबारी में उनका कोई सानी नहीं था। कनात व संजीदगी, मुआमला फ़हमी, वफ़ादारी में यद तूला के हामिल, आला तरीन इखलाक़ करीमा के मालिक, बेहद साबिर व शाकिर और पूरे कबीले के लिए बायस रहमत और हिकमत व दानाई का सरचश्मा थे। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सियाह फाम शख्स कोई सवाल पूछने आया तो आपने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें अपनी सियाह फामी पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान और बहुत ज़्यादा हिकमत के मालिक गुजरे हैं। उनमें हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम और हकीम लुकमान, ये तीनों सियाह फाम अपनी चिपटी और फैली नाक वाले थे और तुम चौथे ज़ीउल मर्तबत सूडानी हो। हज़रत खालिद रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन उनके मालिक ने फरमाइश की कि ऐ लुकमान, हमारे लिए बकरी ज़बह करो और उसका सबसे अच्छा उज़्व हमारे सामने पेश करो। आप अलैहिस्सलाम ने बकरी ज़बह की
اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ پھر ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ آپ علیہ السلام نے پھر بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو دل اور زبان لے آیا، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو پھر بھی یہی دونوں چیزیں لے کر آئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا بھی کوئی عضو نہیں۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان علیہ السلام کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے، بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ میں اولین شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، یعنی لقمان علیہ السلام کے اقوال کا مجموعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلے کا کچھ حصہ اس شخص سے سنا، پھر فرمایا کہ یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ جب آپ نے اسے قرآن سنایا تو اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں: جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو اور دوسروں کے ظلم کو بھی فراموش کر دو۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک شخص کے ملازم تھے۔ ان کا آقا بوجہ ان کی مخلصانہ خدمات کے ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے آقا کے پاس ایک خربوزہ آیا تو آقا نے سوچا کہ یہ سب سے پہلے لقمان کو کھلانا چاہیے۔ چنانچہ آقا نے لقمان علیہ السلام کو بلایا اور اس خربوزہ میں سے ایک پھانک کاٹ کر حضرت لقمان کو پیش کی۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے وہ پھانک کھا لی۔ آقا نے ایک اور کاش اس کی کاٹی اور وہ بھی آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے وہ بھی بڑے شوق سے کھائی۔ اسی طرح آقا اس خربوزے میں سے کاشیں کاٹ کاٹ کر آپ کو دیتا رہا اور آپ بڑے ذوق و شوق سے اور چٹخارے لے لے کر اسے کھاتے رہے۔ حضرت لقمان کو اتنے مزے سے اور چٹخارے لے لے کر کھاتے ہوئے دیکھ کر آقا کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی تو خربوزہ کھاؤں، کیونکہ یہ بڑا مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی اس میں سے ایک کاش کاٹی اور خود بھی کھا لی۔ جب اس نے کھائی تو وہ بہت سخت کڑوی تھی۔ تو اس نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خربوزہ تو بہت کڑوا ہے، آپ نے اتنے چٹخاروں اور اتنے مزے لے لے کر یہ کیسے کھا لیا؟ کیا آپ کو یہ بد مزہ نہیں لگا؟ تو لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اتنی مدت سے آپ کے ہاتھ سے میٹھی اور خوشگوار چیزیں کھاتا رہا، اب میں بڑا ہی ناشکرہ ہوتا کہ اپنے آقا کے ہاتھ سے اس قدر میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ایک کڑوی چیز پر ناک بھون چڑھاتا۔ چنانچہ
آپ کی حکمت اور دانائی سے بھری یہ باتیں سن کر آپ کا آقا آپ سے اور بھی محبت کرنے لگا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ یہ میرے لیے بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمایا، ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا بیٹا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسی اثناء میں ان کا پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ دار دھواں سا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہ شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر اوپر نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے ہونٹوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے امامہ سے کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا کہ اے ابا جان، آپ نے تو مجھے فرمایا تھا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میرے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و الم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کی دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی۔ آپ کی یہ بات سن کر آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے سامنے دیکھا تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ آپ دل میں کہنے لگے کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔
ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آپ کو دور سے ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سفید امامہ سر پر سجائے ہوئے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی کیا تم حکیم لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہی حکیم لقمان کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی کہ میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے والی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن بھی پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لقمان علیہ السلام، آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اسی طرح زمانہ جنگ میں ایک دفعہ حضرت حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادہ اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی شکل و صورت والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتا، اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے باغ میں بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل خود ہی کھا جاتے ہیں، تو اس نے غلاموں سے پوچھا۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان علیہ السلام پر دھر دیا۔ مالک لقمان پر بیجا ناراض ہونے لگا، پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت کدا مجبور ہو کر بول اٹھا کہ اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ اب مناسب یہی ہے کہ تم ہم سب کا امتحان لے لو، ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلاؤ اور خود گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور جنگل کی طرف چل پڑو۔ سب غلاموں کو بھی حکم دے دو کہ وہ بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان علیہ السلام نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا تو سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی قے کی جو بالکل صاف تھی، لیکن ان غلاموں کی قے میں سارے پھل اور فروٹ تھے۔
یہ دیکھ کر مالک کو لقمان علیہ السلام کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے۔ اور لقمان علیہ السلام کو دوسرے غلاموں کا بھی سردار بنا دیا۔ ناظرین، اولاد سے پیاری چیز انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی بہترین اور انمول چیز اپنی اولاد کو ہی دینا چاہتا ہے۔ لہذا مشہور ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کے طور پر اپنے بیٹے کو بہترین نصیحت کی۔ آپ علیہ السلام نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کیں وہ یہ ہیں۔ آپ نے پہلی نصیحت یہ کی کہ شرک نہ کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یاد رکھو کہ اس سے بڑی بے حیائی اور زیادہ برا کام کوئی نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب حضرت لقمان کی یہ نصیحت سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا تو کوئی شخص نہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کبھی کچھ ظلم کیا ہو۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مطلب یہ کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اگر اچھائی یا برائی رتی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس ذات پاک کا اپنے بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ وہ نیکی اور بدی کو ظاہر کر دے گا۔ آپ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، نماز پڑھو، اللہ کے لیے نیکی کا حکم کرو، یعنی خود اللہ کی توحید پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کرو کہ اچھی بات سیکھیں اور برائی سے بچیں۔ آپ کی چوتھی نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، دنیا میں جو بھی سختیاں پیش آئیں انہیں تحمل سے برداشت کرو۔ سختیوں سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ پانچویں نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے، لوگوں کو غرور سے مت دیکھنا اور انہیں حقیر نہ سمجھنا، متکبروں کی طرح بات نہ کرنا بلکہ خندہ پیشانی سے بات کیا کرو۔ چھٹی نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اترانے اور شیخیاں مارنے والے کی کچھ عزت نہیں ہوتی بلکہ وہ ذلیل اور حقیر ہوتا ہے، سامنے نہیں تو پیچھے لوگ ضرور اسے برا کہتے ہیں۔ ساتویں نصیحت آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اے میرے بیٹے، تواضع و متانت، میانہ روی اختیار کرنا، بلا ضرورت مت بولنا، کلام کرتے وقت چلا کر بات نہ کرنا۔ اگر اونچی آواز سے بولنا کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو کہ وہ کیسی ہوتی۔ زور سے بولنے والے آدمی کی آواز بے سری ہو جاتی ہے۔ اس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں حسن خلقی اور تواضع کی ترغیب، شرک، شیخی اور بد اخلاقی کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے انتخاب فرمایا کہ کائنات میں جس قدر بھلائی اور برائی پیش آتی ہے ان سب کی بنیادی جڑ یہی امور ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچاؤں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ زندگی گزاری۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت لقمان کی قبر رم اللہ کے قریب ایک جگہ سرافند میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 سال تک زندگی بسر کی اور ان کی وفات کے بعد بھی لوگ ان کی قبر پر جا کر ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور تعلیمات وقت اور ثقافت کی قید سے آزاد ہیں اور ہمیں ایک نیک اور بامانی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان کی تعلیمات ہمیں اندرونی صفات کی اہمیت، عاجزی کی طاقت اور زندگی کے ہر پہلو میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت کا درس ضرور دیتی ہیں۔
حضرت لقمان علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ہم نہ صرف اخلاقی طور پر درست بلکہ روحانی طور پر بھی مالا مال زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی اور حکمت بھری تعلیمات پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس کہانی کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو نیکی، صداقت اور عاجزی سے بھریں۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔